नाज़रीन, अब ये बात खुलकर साबित हो रही है कि देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द रीजन। जो कुछ सामने है इसको एक सीज फायर और एक पीस एफर्ट जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ वक्ती है और ये सिर्फ एक बातों की हद तक है कि ठीक है, इस सूरत हाल को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए कि ये एक पीस यहां पर हो रहा है, हो गया है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर बिकॉज एवरीवन नोज के इट्स कमिंग। क्योंकि जो इजरायली बिहेवियर है वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इस जंग को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इजराइल जो है वो हर उस रास्ते को ब्लॉक करता है जो रास्ता जो वो पीस की तरफ जा रहा है। अब नाज़रीन, बड़े नए अलायंसेस जो इस वक्त तेजी के साथ तश्कील पा रहे हैं, क्योंकि वजह सामने है कि जंग होने जा रही है तो तेजी के साथ हर मुल्क जो वो तैयारी कर रहा है। अब इसी दरमियान मिस्र और रशिया का राब्ता हुआ है, दोनों मुल्कों के दरमियान तेजी के साथ अलायंस है वो आगे बढ़ रहा है। रशिया इज द कंट्री जिसने इजिप्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना शुरू कर दी है। अब गजा के हवाले से उनकी बातचीत शुरू हो गई है और उनका अलायंस है वो आगे बढ़ रहा है। मिस्र की तारीख अगर आप देखते हैं तो देयर वाज अ टाइम इन 50s कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में ये चाहता था कि उसका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी हो वो मिस्र हो, लेकिन मिस्र जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ चला गया, अमेरिका की तरफ उस तरह से नहीं गया। तो फिर इसलिए, लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि मिस्र जो है वो उसका इत्तेहादी बने। सो डेकेड्स लेटर जो है वो अब रशिया और मिस्र एक बार फिर अपने तल्लुकात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। एक पूरी ग्रेड गेम जो है वो मिस्र के आगे पीछे चल रही है और मिस्र इज द ओनली कंट्री इन द रीजन जो एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा है इजराइल से जंग के लिए, यानी जो बाकायदा अपनी फौजों का बिल्डअप कर रहा है और टेक्नोलॉजी ले रहा है और जेट्स ले रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों से बात कर रहा है, उनके साथ मिलिट्री अलायंसेस बढ़ा रहा है, वो एक ही मुल्क है। यानी ईरान तो जाहिर है वो तो है ही है ना, हम अरब और बाकी मुल्कों की बात कर रहे हैं जो इजराइल के साथ जिनके जो नॉर्मलाइज हैं और जो ताल्लुकात रखते हैं। तो वो सिर्फ मिस्र है जिसका बाकायदा बिल्डअप हो रहा है फौजों का इजराइल के बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि मिस्र ये समझता है कि ये जंग होगी और मिस्र ही वो मुल्क है कि इजराइल अगर नहीं रुकता, जो कि नहीं रुकने वाला, तो मिस्र वो मुल्क है जिसके साथ सबसे पहले जंग होगी। तो इसलिए मिस्र इस बात को समझ रहा है, एक तरफ वो डिप्लोमेसी आगे पीछे वो भी कोशिश जारी रखे हुए है, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता है। ईरान से लेकर टर्की, टर्की से मिस्र, मिस्र सऊदी अरेबिया, कोई मुल्क जब वो जंग नहीं चाहता है, लेकिन इजरायली जो हरकतें हैं वो हर एक को और रीजन को जब वो जंगों की तरफ धकेल रहे हैं। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमिक टाइज हैं और जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उसमें इजाफा हो रहा है। चाइना दरमियान में है, दोनों मुल्कों के मुआहदे करवाने में चाइना जब शामिल है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इजरायली और अमेरिकन बिहेवियर की वजह से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें बारबैरिटी आ रही है। लैटिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो हैं उनका समिट हुआ है जिसमें कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ये बड़ी खुलकर जब बातें की हैं। और इसी दरमियान जो है ये जो अमेरिका नाज़रीन सेंट्रल एशिया में अचानक से आ गया है, सेंट्रल एशिया अचानक उसको वो याद आ गया है। ये कोल्ड वॉर है जो अपनी शक्ल ले रही है और ये उस पॉलिसी का हिस्सा है कि जिसमें चाइना को कंटेन करना है। देखना कि चाइना का राइज ही सबसे बड़ा फिनोमेना है, ये मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में आगे पीछे, और इजरायली बदमाशी का ये बिल्कुल यानी उसको बदलेगा। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अगर ईरान लड़ पा रहा है इजराइल से तो उसकी बहुत बड़ी वजह चाइना है, क्योंकि चाइना ईरान का ऑयल खरीद रहा है जिससे ईरान उन सैंक्शन से लड़ पा रहा है। अगर ईरान का ऑयल बिकना बंद हो जाए तो शायद ईरान उस तरह सैंक्शन से ना लड़ सके। तो अभी भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जो किरदार है इजराइल के खिलाफ लड़ाई में वो चाइना का है, ठीक है ना। उनकी बराह रास्त फौजें नहीं आकर लड़ रही हैं, लेकिन वो जितना बड़ा काम कर रहे हैं, ईरान जो ऑयल उनको बेच रहा है वो ले रहे हैं सैंक्शंस के बावजूद, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए चाइना का जो राइज है वो अमेरिका को भी पसंद नहीं है और इजराइल को भी पसंद नहीं है। तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की ये पॉलिसी है जो आगे बढ़ रही है। और अब चाइना के एक तरफ वाले बॉर्डर यानी सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वहां पर अमेरिका जो आ गया है, तो ये बिल्कुल वो कोल्ड वॉर है। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो जैसे सोवियत यूनियन को कंटेन किया गया था, उनके तमाम इतराफ से, तमाम बॉर्डर से, तमाम साइड से यानी कि अमेरिका ने अलायंसेस बनाए, तो अब यहां भी यही हो रहा है। एक तरफ जो है जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये एक तरफ कंटेन कर रहा है, यानी एक्टिवली चाइना खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखें तो 5-6 दिन कबल जो है वो अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट जारी की कि हम वियतनाम के साथ मिलिट्री टाइज बढ़ाना चाहते हैं। वियतनाम के साथ पूरी हिस्ट्री है अमेरिका की, पिछली सेंचुरी में क्या हुआ है, तो अचानक इनको वियतनाम कैसे याद आ गया। तो वियतनाम यानी कि कंटेनमेंट के लिए। और अब एक तरफ वाला जो बॉर्डर है उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स वहां पर, हालांकि इसी साल के अंदर जून में चाइना के सदर ने सेंट्रल एशियन स्टेट्स का दौरा किया, बहुत सारे मुआहदे किए, और अब अमेरिका जब वहां पर आ रहा है और साथ फिर ईरान को आप देखिए। इसलिए ईरान जो है, ईरान को लूज करना ये चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को रिपेल करने के लिए, उसका सामना करने के लिए ईरान
کی بہت ضرورت ہے چائنا کو، اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے یہ کیسے کنٹینمنٹ آف دا چائنا کی پالیسی، یعنی اس ریجن میں بہت بڑی گریڈ گیم جو ہے شروع ہو چکی ہے. یو ایس کی جو انگیجمنٹ ہے سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ، یہ ایک براڈر اسٹریٹجی کا حصہ ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کے انفلوئنس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. آلدو جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہ پراسپیرٹی کے لیے اور سوورینٹی کے لیے اور اکنامک اور خوشحالی اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ امریکہ کی اس براڈر کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ ہے جس میں سینٹرل ایشین نیشن جو ہیں، چونکہ وہاں پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور سارا چائنا کا انفلوئنس اور اکنامک ڈومیننس ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ساری انویسٹمنٹس اور ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں. اکنامک اینڈ ریسورس ٹائز بیونڈ چائنا رشیا، کیونکہ یہ سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور یہاں پر چائنا اور رشیا کا انفلوئنس ہے، تو اس سے ان کو نکالنے کے لیے اور اپنا انفلوئنس وہاں پر قائم کرنے کے لیے. ٹو کاؤنٹر چائناز انفلوئنس اور کریٹیکل منرلز کی ڈیلز ان کے ساتھ جب کی جا رہی ہیں، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ جب بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنا کے اوپر، and has supported efforts to diversify regional economies beyond resource extraction. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ ہم اکنامک ٹائز بنائیں تاکہ ان کی جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے چائنا اور رشیا کے اوپر وہ کم ہوگی، تو یہ ان کے انفلوئنس سے نکلیں گے. So US also aims to present itself as a partner. تو امریکہ اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایز اے پارٹنر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے to navigate their complex relationship with Russia, which is another major power in the region. یہ سارے سوویت یونین کا ریاستیں تھی نا، جب سوویت یونین کولیپس ہوا تو یہ ریاستیں بنی ہیں. تو یعنی وہاں پر امریکن پریزنس، امریکن کمپنیز، امریکن انویسٹمنٹس، تاکہ ان کی اکنامک ڈیپینڈنس جو ہے وہ چائنا اور رشیا پر ختم ہو، تو یہ وہ کنٹینمنٹ ہے. تو اس ریجن میں بہت بڑی گیم شروع ہو چکی ہے. تو اس میں ہونے والا ناظرین ایک ایک واقعہ وہ دوسرے سے الگ نہیں ہے، اس کو آپ الگ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو جو کچھ اب سینٹرل ایشیا میں شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہی تو ایران ہے، اور ابھی آپ دیکھیے چائنا کی جو ٹرینز ہے وہ یہاں ایران اور آگے ٹرکی، تو وہ یہیں سے گزر کے تو جا رہی ہے، اور کہاں سے جا رہی ہے؟ تو ایران، پھر ایران کی یہ لڑائی اسرائیل سے. تو یہ تمام چیزیں جو اس ریجن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں، اور ایک بڑی کولڈ وار یہ چھڑ چکی ہے اور یہ ڈے بائی ڈے آگے بڑھ رہی ہے. اب ذرا دیکھیے الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے. Is Israel inching towards another regional war؟ کیا ایک بار پھر ہم ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں؟ ایکچولی یہ جو یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو 1 مہینہ ہو گیا ہے اس سو کالڈ سیز فائر کو. 9 کی مطلب لیٹ نائٹ یہ سیز فائر اناؤنس ہوتا ہے، کیونکہ 10 کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز جب اناؤنس ہونا تھا تو اس سے پہلے ریپڈلی یہ کروایا گیا کہ شاید ٹرمپ کو جب وہ یہ مل جائے. تو آج آلموسٹ 1 مہینہ جب وہ ہو چکا ہے، تو اس 1 مہینے کو پیس، سیز فائر، یہ سارا پورٹرے کیا گیا ہے. ایکچولی یہ ہے نہیں، مطلب اس کو صرف پورٹرے کیا گیا ہے. آن گراؤنڈ تو نہ بمباری رکی ہے، نہ شہادتیں رکی ہیں، نہ جینوسائیڈ رکی ہے. تو ایکچولی تو یہ ایک ڈیپ بٹریل ہے. تو یہ جو الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ کیا ہم ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں، تو بنیادی مسئلہ اور بنیادی نتائج بالکل نہیں بدلے ہیں، کیونکہ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے اس میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. یہ صرف ایک دیکھیں نا کہ ایک گلوبل مومنٹم بنا ہوا تھا، اس کو بھی ڈیفیوز کرنا ضروری تھا کہ بھئی سیز فائر ہو گیا، امن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو جو مظاہرے اس وقت ہو رہے تھے، ویسٹرن گورنمنٹس بہت زیادہ ان پریشر تھی. ویسٹرن گورنمنٹس حتمی میٹنگز کر رہی تھی اسرائیل پر سینکشن لگانے کے حوالے سے. تو سیز فائر کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سینکشن لگانے سے انکار کر دیا. تو یہ ضروری تھا، ٹھیک ہے نا. تو ریجنل وار کی طرف تو جانا ہی ہے، مطلب اسی کی طرف ہی جانا ہے، اس کے علاوہ تو کسی دوسری طرف معاملات نہیں جا رہے. کیونکہ نہ ہی امریکہ اخلاص کے ساتھ کوئی میننگ فل مذاکرات کروا رہا ہے، اور اسرائیل کو تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ اسرائیل یہاں پر کیا کرے گا. سو ریسنٹ اسرائیلی اٹیکس آن لیبنان have reignited fears of more conflict along the border between the two countries. Israeli forces also bombing Gaza, violating the ceasefire, اور 1000 سے زیادہ ایئر سٹرائکس انہوں نے سیریا کے اوپر لانچ کر دی ہیں. 1000 سے زیادہ ایئر سٹرائکس. تو لیبنان پر بمبنگ ہو رہی ہے، غزہ میں ہو رہی ہے. اب غزہ کی آپ صورتحال دیکھیے پچھلے گھنٹوں میں. ہیوی گن فائر رپورٹڈ ایسٹ آف دا غازہ سٹی. زمینی فوج بھی شدید وہاں پر گن فائر کر رہی ہے. ہیوی گن فائر سنا گیا، دیکھا گیا، اور ایسٹ آف دا غزہ سٹی میں جو بالکل ایک ڈیواسٹیٹڈ ایریا ہے، ملبے کا ڈھیر ہے. برسٹ آف دا لاؤڈ گن فائر آر ہرڈ. کیمرا پینز اکراس ا لینڈسکیپ آف ٹینٹس اینڈ سیورل ڈیمیج بلڈنگز. مطلب ٹینٹس وہاں پر ہیں، ڈیمیج بلڈنگز ہیں، اور درمیان میں گولیاں چل رہی ہیں. اور مین آر ہرڈ شاؤٹنگ ان دا بیک گراؤنڈ. جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں لوگوں کی چیخو پکار بھی جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. تو ایکچولی اس وقت بھی ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ غزہ میں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری ابھی بھی نہیں آ رہی.
کہاں یہ کیا گولیاں چلا رہے ہیں. سو اسرائیل کلنگز کنٹینیو ان غزہ اینڈ ویسٹ بینک. کیا دنیا میں کوئی ایسی جو باقاعدہ کنٹری ہو وہ اس طرح سے بہیو کر سکتا ہے؟ تو یہ کوئی پراپر کنٹری نہیں ہے, یہ ایک کالونی ہے اور جس کو صرف وائلنس کی زبان آتی ہے. تو بنیادی ہم کہہ رہے ہیں بھائی کیا ریجنل وار کی طرف جائیں گے؟ بھائی ادھر ہی تو جانا نا. سوچئے مطلب اسرائیل کا پھر بامبنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بامبنگ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا مطلب وہ بنیادی اس اپنے مائنڈ سیٹ سے پیچھے ہٹے ہی نہیں ہے. تو ہاں اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ریجنل وار کی طرف کیوں نہیں جائیں گے, کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کو ٹال سکے. تو اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ بھائی ریجنل وار ٹل گئی, یا جیسے ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ورلڈ وار ٹل گئی ہے مڈل ایسٹ میں. تو وہ تو صرف ایک سٹنٹ ثابت ہوا ہے, پبلسٹی سٹنٹ ثابت ہوا ہے, اور کچھ بھی نہیں تھا. مطلب مسئلہ اب یہ ہے کہ بھائی جینوسائیڈ ویسے ہو رہی ہے اور اس کو سیز فائر کا نام دیا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اسرائیلی فورسز کیری آؤٹ ڈیمولیشن آپریشن ایسٹ آف دا خان یونس. تو وہاں پر وہ بلڈنگز کو ان کی ڈیمولیشن وہ کر رہے ہیں. اسرائیلی ٹروپس کیریڈ آؤٹ ملٹیپل ریڈز اکراس آکوپائڈ ویسٹ بینک. ویسٹ بینک کے اندر جو ان کا ظلم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یورپی یونین ارج اسرائیل ٹو سیز ایکشنز. وہ انہوں نے منت سماجت کی ہے, ایک روایتی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ تو اب اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ آئی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو پتا تھا کہ اسرائیل وار کرائم کر رہا ہے, تو اس نے پھر بھی اسلحہ جاری رکھا. تو اب امریکہ میں بہت شدید تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نیو اسرائیلی وار کرائم رپورٹس فیول نیو کرٹیسزم. اب وہ شدید تنقید امریکہ میں مزید ہو رہی ہے کہ اچھا ان کو پتا تھا اور یہ بار بار آ کر جھوٹ بول رہے تھے کہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہو رہا اور اسلحہ دیا جا رہا تھا, لیکن ان کو پتا تھا. تو آج پھر اس کی جو ایک تو عبرتناک طریقے سے بائیڈن نکلا نا, پھر تنقید جب وہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو جو اس وار کرائم کے کردار ہیں اس کا ظاہر ہے کہ دنیا محاسبہ جاری رکھے گی. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے کوئی سپلائی کٹ نہیں کی, حالانکہ ایویڈنس اس وقت ان کے پاس تھے کہ اسرائیل جب وہ کمیٹنگ وار کرائمز ان غزہ ہیز رینیوڈ کنڈیمنیشن. تو بائیڈن اور بلنکن اور سب کے اوپر دوبارہ کنڈیمنیشن شروع ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو الیکشنز ہوئے ہیں امریکہ میں, تو اوباما نظر آیا ہے, کہیں آپ کو بائیڈن نظر آیا, کہیں آپ کو بلنکن نظر آیا کیمپین کرتا ہوا, کو بات کرتا ہوا. تو لوگ ان کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں, اور اب پھر کرٹیسزم اور زیادہ بڑھ گیا. There was evidence. Israel was committing war crime. Biden administration جو ہے وہ knew all of this. تو American intelligence نے information اور evidence بھی حاصل کی ہے, لیکن اس سب کے باوجود تو سب کو پتا تھا یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس کو ہونے دیا گیا. تو اب بھی آپ دیکھیں گے وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس کو effectively کوئی بھی نہیں روک پا رہا ہے. تو میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ سامنے جی سیز فائر ہے, اس کی ایفرٹس ہو رہی ہیں, سیکورٹی کونسل میں میٹنگ ہو رہی ہے, اچھا جی انٹرنیشنل فورسز جائیں گی, اچھا جی پورا امن ہے, اچھا جی 3000 سال بعد امن ہو گیا. تو یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ریجن بہت بڑی جنگوں کی طرف جا رہا ہے, اور جو سیکٹری آف وار ہے اس کی وہ بات یاد رکھیں جو اس نے عراق کو دھمکایا ہے کہ ہم بہت بڑے حملے لانچ کرنے جا رہے ہیں اور عراق درمیان میں نہ آئے. تو ایجپٹ کا رابطہ ہوا ہے رشیا سے, اور اس میں غزہ ڈسکس ہوا ہے, اور اس میں سوڈان ڈسکس ہوا ہے. سوڈان وہ ملک ہے جس میں رشیا اپنی نیول پورٹ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سوڈان میں رشیا آ چکا ہے, اور مصر سے نیچے سوڈان ہے. تو مصر کے ایک طرف غزہ ہے, ایک طرف سوڈان ہے, ایک طرف لیبیا ہے. تو مصر کے ارد گرد بہت بڑی گریڈ گیم جاری ہے. یعنی جو انٹرنیشنلی سب سے خوفناک کانفلکٹس جاری ہیں وہ مصر کے ارد گرد ہیں. ایک طرف لیبیا, ایک طرف سوڈان, ایک طرف غزہ. تو اب جناب علی رشیا کا رابطہ ہوا ہے مصر سے, بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں رشیا از دا کنٹری جس نے مصر کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دینا شروع کر دی ہے. تو یہ الائنس ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ایجپٹ اینڈ رشیا غزہ کو ڈسکس کیا ہے, اور پھر سوڈان میں جو ورسننگ سچویشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور ریجیکٹ کیا ہے اس بات کو کہ جو وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اب آپ نوٹ کریں, مصر جو ہے وہ چائنا سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے, ایئر ڈیفنس لے چکا ہے. اور چائنا جو ہے جس نے مڈل ایسٹ میں ایران کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ جنگی مشقیں کی ہیں تو وہ مصر ہے. ایئر ڈیفنس ان کا آ چکا ہے, اور پتہ نہیں کون سے اکوپمنٹس آ رہے ہیں, اور فائٹر جیٹس مصر کو ریسیو ہونے والے ہیں. چائنا سے ان کی بات چیت طے ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں مصر جو ہے وہ ایران سے ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے. پھر یہی مصر جو ہے وہ ٹرکی سے ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے. پھر یہی مصر جو ہے وہ پاکستان سے ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے. اور یہی مصر ہے جس کے آرمی چیف سعودی عربیہ پہنچے اور وہ الائنس بنا رہے ہیں جس پر اسرائیل پریشان. تو کون سا ملک ہے مڈل ایسٹ میں جو اتنا ایکٹیولی پریپیئر کر رہا ہے جنگ کے لیے؟ یعنی ایران کو اس میں ہم شامل نہیں کر رہے, ایران تو جنگ میں شامل ہے نا, ہم ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جن کی نارملائزیشن ہے. تو مصر وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے, کہیں سے جیٹس لے رہا ہے, کہیں سے ایئر ڈیفنس لے رہا ہے, کہیں سے کچھ کر رہا ہے, کہیں سے انٹیلیجنس کوپریشن لے رہا ہے.
سب سے زیادہ وہ تیاری کر رہا ہے اور ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہوگا. اسرائیلی بیہیویئر سامنے ہے, تو سب کو پتا ہے یہ جو کچھ اس وقت سامنے بتایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے, یہ سچویشن چل نہیں سکتی, یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ہے. مطلب کتنی دیر آپ اس صورتحال کو سیز فائر کہتے رہیں گے اور لوگ مانتے رہیں گے, تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا, ادھر جو ہے وہ یمن نے کیا بات کی؟ یمن نے جناب علی ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑ لیا, لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سعودی عربیہ کا نام آ گیا. مصر نے ایکیوز کیا ہے سعودی عربیہ کو بھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑا ہے جس میں CIA ہے, جس میں موساد ہے, لیکن ان کے ساتھ سعودی عربیہ بھی ہے. یہ تینوں یمنی انٹیریئر منسٹری اناؤنس کے انہوں نے سپائر نیٹ ورک پکڑا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا. یمن بسٹ CIA موساد اینڈ سعودیہ سپائر نیٹ ورک آپریٹنگ فرام سعودی عربیہ. یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈفرنٹ آپریشنز کر رہے تھے, اور لیڈرشپ کے حوالے سے جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی حاصل کر رہے تھے تاکہ ان کو اسیسنیٹ کیا جا سکے. تو اگر موساد سعودی عربیہ کی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر رہی ہے تو یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے ریجن کے لیے. اور اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ملک فلسطینیوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور یہ افیکٹولی کچھ بھی نہیں کر سکے, کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو چکے ہیں کہ موساد سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. تو یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بہرحال اس کا کوئی ثبوت تو پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ یمن نے کلیم کیا ہے. ایران پاکستان بوسٹ بارڈر ٹریڈ ٹو اسٹرینتھن ٹائز اینڈ سیکورٹی. دیکھیں, ایران پر سینکشنز ہیں اور پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات اس طرح سے نہیں بڑھائے ہیں, اب بڑھا رہے ہیں. وجہ پیچھے چائنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ایران اور پاکستان کی ٹریڈ آگے بڑھتی ہے, دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایران سے سستا آئل لے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آج تک نہیں لے سکا, گیس نہیں لے سکا. تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر یہ تعلقات آگے بڑھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں گریٹ گیم جاری ہے. اور آئرلینڈ کی جو فٹ بال ایسوسی ایشن ہے اس نے یورپی یونین کی جو فٹ بال ایسوسی ایشن ہے اس کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو بین کریں. یورپین, ویسے اسرائیل کا یورپی یونین فٹ بال لیگ میں شامل ہونا اٹ سیلف اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اسرائیل ایک کالونی ہے. بھئی اسرائیل تو مڈل ایسٹ میں ہے نا, تو یہ تو یورپینز کی لیگ ہے, تو پھر امریکہ کو بھی شامل کر لیں, آسٹریلیا کو بھی لے لیں, کینیڈا کو بھی لے لیں. اگر آپ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہماری ویلیو سیم ہے تو بھئی آسٹریلیا کو بھی لے لیں اور کینیڈا کو اور امریکہ کو بھی لے لیں, پھر ان کو کیوں نہیں لیتے؟ تو اسرائیل مڈل ایسٹ ریجن میں ہے, ایشیا میں ہے, اور وہ یورپی یونین کی لیگ ہے, تو اسرائیل کا وہاں پر کیا کام ہے؟ تو اب آئرلینڈ کہہ رہا ہے کہ ان کو جب بین کریں. ادھر جو لیٹن امریکن اور کریبین نیشنز ہیں ان کا یورپین جو ہے وہ ایک سمٹ ہوا ہے, تو وہاں پر کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. پیٹرو کالز ٹرمپ ایز لائر, بہت بڑا یہ جھوٹا ہے. وارنز آف رائزنگ گلوبل باربیرٹی ایٹ سی لیک, یعنی جو کریبین اور لیٹن امریکن نیشنز ہیں ان کا جو سمٹ ہوا ہے, گلوبل باربیرٹی بڑھنے جا رہی ہے, دنیا اور برہم چیپٹر کی طرف جب جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی اراؤنڈ دا ورلڈ جب وہ کولیپس کر چکی ہے اور باربیرٹی جو ہے وہ شیپ کر رہی ہے, وہ اپنی شکل لے رہی ہے, اور یہ گلوبل پاور ریلیشن جو ہے وہ مطلب جمہوریت اور پیس اور اس طرح نہیں, باربیرٹی کے انداز میں آپ دیکھے جائیں گے. تو ریجنل ٹینشنز وہاں پر بڑھ رہی ہیں. بہت ساری لیٹن امریکن جو گورنمنٹس ہیں وہ امریکہ کو ایکیوز کر رہی ہیں کہ وہ انٹرونشن کر رہا ہے, اور اس کا بیانیہ بالکل جھوٹا ہے. ہی شارپلی کرٹیسائز ویسٹرن گورنمنٹس, یورپین کو بھی کرٹیسائز کیا, اینڈ دا گلوبل اکنامک آرڈر, انسسٹنگ دیٹ کہ یہ جو سسٹم اس وقت ہے یہ صرف پروفٹ دیکھتا ہے, انسانی جان کی اس کو پرواہ نہیں ہے. ڈیموکریسی ہیز ڈائیڈ ان دا ورلڈ. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے, اور بڑی ڈینجرس صورتحال ہے. ادھر آپ دیکھیں جرمنی میں فوجیں, ادھر آپ دیکھیں تو امریکہ نے جو ملینز آف ڈرونز کی پروڈکشن کا آرڈر جاری کیا, ادھر تائیوان. تو یہ سارا معاملہ گڑبڑ, اور ریجن میں سامنے جو صورتحال ہے وہ زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ سالڈ نہیں ہے. اور لیبنان کی جنگ بس آپ آج ہوئی کہ صبح ہوئی کہ شام ہوئی, وہاں پر معاملہ کھڑا ہوا ہے. اور جو انہوں نے فل سکیل بامبنگ کی ہے وہ کسی بھی وقت دوبارہ لانچ کر سکتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور جو سیکٹری آف وار نے عراق کو دھمکایا ہے کہ ہم ریجن میں بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں, عراقی ریزسٹنس درمیان میں نہ آئے, تو اس کا سیدھا شک ایران کے اوپر جاتا ہے کہ بھئی ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ عراقی ریزسٹنس نے یہ اناؤنس کیا کہ ایران پر حملہ ہوگا تو ہم انٹروین کریں گے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ بڑا خوفناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ اس وقت کی سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کیا, رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.